अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बहुत सारी खबरें हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलेशिया के दौरे के दौरान मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इतराफ़ किया। क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। I want to say how sad I was that I could not attend conference in Kuala Lumpur in the middle of December, and unfortunately friends who are very close to Pakistan as well felt that somehow the conference was going to divide the Ummah, and it was clearly a misconception because that was not the purpose of the conference. And as it was evident from after when the conference took place, it was clearly that was not the purpose to divide the Ummah. आपको याद होगा कि दिसंबर 2019 में मलेशिया के शहर कोलालमपुर में एक इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस पर सऊदी अरब और मुत्तहद अरब अमारात के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से माज़रत कर ली थी, लास्ट मिनट की थी। नाज़रीन, दूसरी तरफ सेनेट और मीडिया पर भी बात हो रही है सेनेट के अंदर कि कैसे माशी तौर पर मीडिया को दबाया जा रहा है। इस पर मीडिया पर भी बात हो रही है, सेनेट के अंदर भी बात हो रही है। और अब पेमरा ने एक मुशावरती अमल जारी किया है जहां पर कहा गया है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा। इस पर इंसानी हकूक और साइबर हकूक की जो 19 तंजीमें हैं उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इसके ज़रिए सोशलमीडिया पर वो कदगनें लगाई जाएंगी जो रवायती मीडिया अब भुगत रहा है। जिस तरह के ये भी बताया गया है कि न्यूज़ वेब टीवी के लिए 1 करोड़ रुपए का लाइसेंस जो है वो लेना होगा अगर साइबर सार्फिन ने न्यूज़ वेबसाइट चलानी है, जबकि न्यूज़ के बगैर वेब टीवी के लिए भी 50 लाख रुपए फीस अदा करनी होगी। तो इस तरह 19 सेकंड का जो है वो इल्तवा जो बल्कि 90 सेकंड का जो होता है डिले हमारे ऊपर जो लगता है वो फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी लगेगा। तो नाक़दीन का कहना है कि जो रही सही इजहार राय की आज़ादी रह गई थी वो भी अब ख़त्म होने जाएगी। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो सेनेट की कमेटी लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं, कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात की मेंबर हैं। और इधर इस्लामाबाद के अंदर हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर डॉक्टर रमेश कुमार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस के मेंबर हैं। सबसे पहले नफीसा साहिबा आपसे जानने की कोशिश करती हूँ कि आज जो इमरान खान साहब ने कहा, हमने आपको सुनाया भी वज़ीर आज़म ने, तो उन्होंने एक तरह से कहा कि जी जो मैं नहीं गया मलेशिया तो हमारी कुछ मजबूरियां थीं। पहली दफ़ा उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया मलेशिया के अंदर। इस बात को आप कैसे देखती हैं? एक दफ़ा प्रेस टॉक में ये कहा था कि लगता है कि इस मुल्क की मईशत जो है वो दोस्त चला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों के लिए कवानीन बनते हैं, दोस्तों के लिए आप रियायतें देते हैं, दोस्तों को आप एमनेस्टियाँ देते हैं, और लगता है इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी वो चला रहे हैं जिनकी आप गाड़ी चलाते हैं। तो जब ये हाल होंगे मुल्क के तो फिर आप क्या फैसले कर सकेंगे? और बहुत अफसोसनाक बात है कि अगर इतनी इनकी बुरी फॉरेन ऑफिस की मशीनरी है कि उनको सही ब्रीफिंग नहीं दी गई, या फिर उन्होंने वो जल्दी से यू टर्न ले लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, एक यू टर्न आ जाता है। तो अगर वहाँ पर जाके वो इतराफ़ कर रहे हैं कि हमें उस वक्त ये इल्म नहीं था कि ये इस्लामिक उम्मा, लेकिन इस्लामिक उम्मा क्या इस्लामिक उम्मा सीरियन वॉर में डिवाइडेड नहीं है? क्या इस्लामिक उम्मा यमन में डिवाइडेड नहीं है? क्या इस्लामिक उम्मा फ़लस्तीन में डिवाइडेड नहीं है? क्या इस्लामिक उम्मा ईरान और कश्मीर में डिवाइडेड नहीं है? ये किस किस्म की लॉजिक है इनकी कि इस्लामिक उम्मा डिवाइड नहीं हो? आप अगर आप में हिम्मत है, आप कहते हैं कि जी आप जब आपने एक तकरीर कर ली तो एक सोशल मीडिया पर उन्होंने फैला दिया कि ये बड़े उम्मा के जो हैं वो इस्लामिक उम्मा के नए लीडर उभरे हैं। तो अगर आप उभरे हैं तो आप एक OIC से एक अच्छी सी रेजोल्यूशन तो लेके आ जाते कश्मीर के लिए। और ये है कि आप किसी के कहने पर आप अपना स्पेस छोड़ते हैं। बहुत अफसोसनाक ये बात थी। तो मगर नफीसा साहिबा, बात असल में ये है कि ये इन्होंने इतराफ किया अपनी वीकनेस का। ये तो आप कह रही हैं कि इतराफ किया, मगर जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान साहब, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जावेद अब्बासी साहब, और उन्होंने कहा कि रियाद ने हमें ये धमकी दी थी कि जो 4 मिलियन पाकिस्तानी वर्कर हैं
ان کو وہ ریاض سے یا سعودی عربیہ سے نکال دیں گے, ہم ان کی جگہ بنگلہ دیشی ورکر لے آئیں گے, اور جو بھی ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اس کو ہم وڈرا کر لیں گے. تو جب ہمیں یہ دھمکی دی گئی ریاض سے تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ ہم پھر کوالالمپور کی جو ٹرپ ہے اس کو کینسل کر دیتے. دیکھیں, دیٹس کالڈ ڈپلومیسی, کہ آپ ڈپلومیٹکلی یو شوڈ کریٹ اے سچویشن جب دونوں کے لیے ون ون ہو. آئی انڈرسٹینڈ کہ سعودی عربیہ ہمارے بھی ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں, مشکل ٹائم میں وہ آتے ہیں اور وہ ہمیں ایک ٹیکہ لگاتے ہیں ڈالرز کا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہماری ڈپلومیٹک سکلز ہیں کہ ہم سعودی عربیہ کو بھی اپنے ساتھ رکھیں اور ہم کشمیر کے ایشو کو بھی آگے بڑھائیں اور ہم ایران کو بھی اپنے ساتھ رکھیں. جاوید عباسی صاحب, یہ بات تو درست ہے کہ ڈپلومیسی سے ہی آگے بڑھنا ہے, بٹ لیٹ می پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ. پھر بھی 4 ملین پاکستانی ورکرز کو نکال دینا اور اس وقت اس قسم کی دھمکی آنا, اب آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے بھی جو پرنس ہیں وہ بھی ٹیمپرامنٹل ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ تو جمہوریت نہیں ہے. تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنی سخت دھمکی تھی کہ اس کے اوپر کوئی چانس نہیں لیا جا سکتا تھا اور پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ وہ کوالالمپور نہ جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرا خیال ہے جب پرائم منسٹر پاکستان نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ کانفرنس ہونی چاہیے, انہوں نے ساتھ کہا تھا کہ ایک میڈیا ایک چینل اب بنائیں گے جس میں پاکستان, ملیشیا اور ترکی شامل ہوگا. اس وقت یہی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ وہ دور دیکھتی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا یہ عملی طور پر ٹھیک ہے, کیا یہ بات مانی جائے گی, کیا باقی مسلمان ممالک بھی اس معاملے پہ ساتھ چلیں گے. تو وہ وقت تھا جب پرائم منسٹر پاکستان کو چیزیں دیکھنی چاہیے تھی. اور اگر ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا تھا اور ان کو دعوت مل گئی تھی, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں ضرور آؤں گا, میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ بہت کمزوری ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. کوئی بھی دھمکی ہو سکتی تھی, میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان کام ہے کہ اس طرح کا ہوتا یا انہیں کرنا چاہیے تھا. اور کل کوئی ملک جتنا بھی ہمارے اوپر اس کے احسانات ہوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عربیہ نے ہمیں مشکل وقت میں ہمارے ساتھ بہت کھڑا رہا ہے, ان کے ہمارے اوپر احسانات رہے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے بہت اچھے تعلق ہیں. لیکن یہ کوئی ملک ہمیں ڈکٹیٹ اگر کرے کہ آپ نے کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا, کس کے پاس جائیں گے, اگر آپ جائیں گے تو ہم خفا ہو جائیں گے, ہم اپنے بندے نکال دیں گے, اس طرح آزاد ممالک نہیں چل سکتے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے, ایک خود مختار ملک ہے. کوئی ملک اگر اس کو اس طرح ڈکٹیٹ کرے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کس سے ملے گا, کس کے پاس جائے گا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری کا بہت بڑا سائن ہے. یہ وہ ہم بات کرتے تھے عمران خان صاحب کو کہ آپ جب جو ریلائی کرتے ہیں, آپ جب ڈرائیونگ شروع کر دی آپ نے, آپ جب پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, آپ جہاں آ کے دنیا میں تعریفیں کرتے ہیں کہ مجھے باہر سے پیسہ مل گیا, اس کی قیمت ہوتی ہے جو چکانی پڑتی ہے. کیا وہ قیمت تو پھر ایسی نہیں تھی کہ انہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ مشکل میں کس طرح کھڑی ہوتی ہے. اور پھر آج اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ میرا فیصلہ غلط تھا, یہ جو بات آپ نے کہی ہے آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. جی, کہ لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. رمیش صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیسے کھڑے ہوں, اور نفیسہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ڈپلومیسی جو ہوتی ہے پھر وہ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. ایسا تو نہیں کہ آپ کسی کے دباؤ میں آ کے آپ نے جو کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں آپ اس کے اوپر پورے نہ اتریں. منیزہ, پہلی چیز تو یہ کہ ڈکٹیشن کی جو بات کی جا رہی ہے آج سے ڈکٹیشن نہیں ہے. آپ دیکھیں تو 20 سال سے تو میں بھی اسی سیاست میں ہوں. میری اور میڈم نفیسہ شاہ کی ساتھ ہی ہماری پولیٹیکل لائف شروع ہوئی, اور 2002 سے تو میں دیکھ رہا ہوں مختلف حالات میں نے بھی دیکھا, ریسرچ کیا ہے. تو ڈکٹیشن پہلی مرتبہ نہیں ہے. نہیں, مگر اس قسم کی ڈکٹیشن تو ہم نے شاید پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ اعلان ہو گیا ہو کہ وزیر اعظم صاحب کوالالمپور جا رہے ہیں. مجھے اس طرح کو کوئی اگزامپل آپ دے سکتے ہیں ہسٹری میں؟ میں یہاں پہ صرف آج یہ کہوں گا کہ ڈپلومیسی کے اندر جو ہے وہ بولڈ اور بلنڈ لیڈرشپ بالکل ہوتی ہے جو کھلی ڈلی بات کرتی ہے, مگر یہ چیزیں جو ہے وہ اپنے منہ سے لیڈرشپ کو کہنی نہیں چاہیے کہ یہ چیزیں, کیونکہ بہت زیادہ لیڈرشپ کو کیا نہیں کہنا چاہیے. نہیں, یہ جو آج جو بات ہوئی وہاں پہ کہ یہ پریشر تھا اور یہ بھی نہیں, جو وزیر اعظم نے بات کی, یہ نہیں, کیونکہ ڈپلومیسی کے ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. ڈپلومیسی ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. ڈپلومیسی کیا ہے, ڈپلومیسی ہوتی کیا ہے؟ ڈپلومیسی مینس آپ ان کے ساتھ ایک سے بات جو کریں, دوسرے سے جو بات کریں, کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے. کانفیڈینشل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مگر لوگ ان چیزوں کو پسند بھی کرتے ہیں, لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں بھی کرتے ہیں. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم کو آپ کی پارٹی کے دیکھیں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب بالکل بولڈ اور بلنڈ کھلے ڈلی بات کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی میں, کیونکہ بہت زیادہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کے بیچ میں بہت زیادہ کانفیڈینشل باتیں ہوتی ہیں اور ان باتوں کو ایسے شیئر بھی نہیں کیا جاتا.
اور جب آدمی, مجھے بہت ساری باتوں کا پتہ بھی ہوگا, آپ مجھ سے اگر پوچھیں گی, مگر میں اگر وہ باتیں اگر آج بتاؤں گا تو جو لوگ جو کانفیڈینشیل چیزیں جو بتاتے ہیں پھر ان کا فیتھ ختم ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسی چیزیں. مگر اب بات پتہ ہے اس سے نقصان کیا ہوگا, اس سے نقصان کیا ہوگا جو وزیر اعظم نے کھل کے بات کر دی ہے, اس سے نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں, نقصان میں سمجھتا ہوں کہ سعودی کا رول اس سیاست کے اندر بہت زیادہ ہے. یا تو ہم اچھی سیاست کر کے, جیسے اگر آپ عمان میں چلے جائیں پیچھے, اگر 5 صدی پیچھے یہی حالات تھے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف سعودی ہے, ایک طرف یمن ہے, وہی بارڈر تھا, یہی فائنینشل کرائسس تھا. وہ آیا ہے پڑھا لکھا سلطان کا, وہ آ کے اور اس نے اپنی ساری پالیسی آ کے امپلیمنٹ کی, اور ان سارے حالات. نقصان کیا ہوگا پاکستان کو؟ نقصان بھی ہو سکتا ہے, فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے اندر سے باہر سے ایک ہے. نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ جو کنٹریز ہیں جو ہمارے پرانے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں, ابھی ڈیفر پیمنٹ کے اوپر بھی ساتھ دے رہے ہیں, مختلف فائنینشل کرائسس میں بھی ہمیں ساتھ دے رہے ہیں. جب میاں صاحب کی حکومت آئی تب بھی انہوں نے پیسے دیے, آج بھی انہوں نے پیسے دیے. تو وہ کیا کریں گے؟ ناراض ہو جائیں گے, سعودی عربیہ ناراض ہو جائے گا, یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, سعودی عربیہ کو ایک یہ ہے کہ OIC کچھ کرے یا نہیں کرے, مگر اس وقت OIC جو فلسطین کے ایشو کے اوپر بنی, آج تک فلسطین کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکی. مگر وہ لیڈرشپ جب ان کے کہیں اور چلے گئے. آپ نے جو باتیں کی نا بڑی دلچسپ ہیں, اس لیے چونکہ آپ نے یہ کہا ہے, نفیسہ صاحبہ آئی ایم شور آپ سن رہی تھی ان کی بات, انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بڑے بولڈ ہیں, وہ کھلے ڈلے ہیں, وہ کھل کے بات کرتے ہیں, مگر اس کا نقصان بھی پاکستان کو ہو سکتا ہے. اور وہ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوست جو ہمیں پیسے دیتے ہیں جس طرح کہ سعودی عرب, وہ ناراض ہو سکتے ہیں. دیکھیں, وزیر اعظم صاحب کو میرے خیال سے ان کی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے تھرا, کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اور جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر آپ بات کر رہے ہیں ان میں فرق ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے آؤٹ آف لائن اینڈ لینتھ بات کی ہے. ایران میں گئے, وہاں کیا بات کی انہوں نے وہ آپ کے سامنے ہے. مودی کے حوالے سے الیکشن ہو رہے تھے, انہوں نے کیا بات کی کہ مودی آئیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, اس طریقے سے حل ہوگا کہ مودی آ کر یونیلیٹرل ایک فیصلہ کرے. تو یہ بہت جگہ جگہ پر جہاں خان صاحب جاتے ہیں وہاں کوئی ایسے نگٹس چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جو خود اپنے لیے خود کنٹروورسی کریٹ کرے اور ملک کے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن کریٹ کرے. یا تو آپ کو اگر ان کو نہیں پتا تو وہ فورن منسٹر جو ہیں وہ زیادہ نپی تلی بات کرتے ہیں, فورن منسٹر ہی ان کو سمجھا دیا کریں کہ ہم سے آپ بریفنگ لیں اور جو ہم 4-5 پوائنٹ بتا دیں اس کے علاوہ آپ ادھر اور ادھر کی بات نہ کریں. تو یہ بالکل یہ پہلی دفعہ ایسی چیز نہیں ہوئی ہے, اور ڈیفینیٹلی اٹ ہیز بین ڈیمیجنگ, کیونکہ پاکستان کی ناٹ افورڈ ٹو ٹیک سائڈس. ہمیں بہت کیئرفلی اپنا جو ٹرف ہے وہ اپنی سپیس بنانی ہے, لیکن کسی کو ناراض نہیں کرنا, ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جی جاوید عباسی صاحب, چونکہ آپ سینٹ کے اندر ہیں, سینٹ کے اندر 2 دن سے ایک اہم ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں میڈیا کے حوالے سے. ہم سب کو معلوم ہے کہ میڈیا کے اوپر قدغنیں ہیں, اور یہ بھی بات کر رہی ہے. ہاں, میں نے سمجھا سینیٹ کے اندر تنخواہ کی بات کریں کہ 2 دن سے نہیں, تنخواہ کی جو بات ہے وہ تو اب ختم ہو گئی, اور اس کے اوپر تمام جو بڑی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی تھیں. مگر اگر میڈیا کے اوپر اگر ہم آ جائیں, جو ایک اہم موضوع ہے, تو اس کے اوپر ایک نیا بل جو ہے پیمرا پروپوز کر رہا ہے, جس کے اوپر تمام جو تنظیمیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ قدغن لگ جائے گی میڈیا کی آزادی کے اوپر. اس کے خط و خال میں نے بیان کیے ہیں, تو اس کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک کوئی آواز کیوں نہیں اٹھی؟ دیکھیں, اس میں شک کوئی نہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس نے سب سے زیادہ جس ماحول پاکستان کے اندر پیدا کیا گیا ہے کہ سچ کو اور ایک بازور آواز کو دبانے کی یہ کوشش کرتے ہیں. کوئی میڈیا ہاؤس اگر بات کرتا ہے یا کوئی اینکر کوئی پروگرام کرتا ہے جو ان کی مرضی کا نہیں ہوتا, یا یہ سرکوا دیتے ہیں یا پابندی لگواتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جنرل پرویز مشرف اور ضیاء اللہ کے زمانے میں تو شاید یہ میڈیا نہیں تھا, لیکن باقی بھی کسی وقت میں میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ پابندی اور سینسرشپ نہیں تھی جو پچھلے عرصے سے وہ گزرا ہے پاکستان کا میڈیا. وہ میڈیا جس نے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی حکومت کو آگے لانے میں, عمران خان صاحب کی سپیچیں دکھانے میں, ان کا دھرنا 128 یا 29 دن جو دھرنا تھا لائیو دکھانے میں, ساری قوم کے پاس لے جانے میں, سوشل میڈیا کو سب سے زیادہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو استعمال کیا ہے.
لیکن اب جب سچ پوچھتے ہیں وہ، اب سوال پوچھتے ہیں کہ آپ خان صاحب آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا ہم مہنگائی ختم کریں گے، آپ نے کہا تھا ہم نوکریاں دیں گے، آپ نے کہا تھا کہ آپ غربت سے لوگوں کو نکالیں گے، آپ نے کہا تھا ہم ڈیم بنائیں گے، آپ نے کہا تھا ارباں روپیہ لوگ پیسہ واپس لے کے آئیں گے، آپ نے کہا تھا کہ ہم قیمتیں کبھی نہیں بڑھنے دیں گے، آپ نے کہا تھا کہ آزاد پالیسی ہوگی، وہ کدھر ہیں؟ یہ جب سوال سوشل میڈیا پہ کوئی پوچھتا ہے یا الیکٹرانک میڈیا پہ پوچھتا ہے یا پرنٹ میڈیا پہ پوچھتا ہے، یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پابندیاں لگانے کے لیے۔ وہ بل آئے گا انشاءاللہ، ہم اسے دیکھیں گے، ابھی ہمارے سامنے آیا نہیں اور کمیٹی کا بات چل رہا ہے۔ ہم ہر صورت اپوز کریں گے، کسی ایسے قانون کو، کسی ایسی چیز کو سینٹر پاکستان سے نہیں نکلنے دیں گے جس سے میڈیا یا سوشل میڈیا پہ کوئی پابندی لگا سکے یا سوچ سکے، یا پاکستان کے لوگ اپنا ایک اظہار رائے کرتے ہیں، انہیں حق ہے کہ وہ اگر سوشل میڈیا پہ اگر نہ کریں، آپ جو مین میڈیا مگر قطع کلامی معاف سینیٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جو ان کا دل چاہتا ہے وہ بل تو یہ بلڈوز کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، جتنے کچھ بلز ایسے آئے جس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے اوپر دستخط کر دیے۔ تو رمیش کمار صاحب، یہ جو میرا خیال کہ کوئی ایسا بل ہے اگر کوئی ہے تو مثال دیں، ہم نے ہمیشہ اپوز کیا آرمی ایکٹ، ہاں کوئی اگر ہماری جماعتوں کے لیڈر، آرمی ایکٹ ایک ایسا بل تھا، لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا تھا، میں آپ ذرا سن تو لیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اس جماعتوں کی لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا تھا، جماعتوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کے حالات میں یہ پریکٹیکل پہلے بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، ہم نے کوئی نئی چیز نہیں اس بل میں دی ہے، پہلے بھی یہی ٹریڈیشن تھی کہ وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ کے پاس یہ پاور ہوتی تھی کہ وہ اگر آرمی چیف کو کسی خاص سرکمسٹانسز یا حالات چاہیں تو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ اچھا نہیں، مگر کوڈیفائیڈ کر دیا ہے، جاوید صاحب مجھے اجازت دیجیے، مجھے یہ ان سے دریافت کرنے دیجیے کہ یہ جو پیمرا نے پروپوزل دیا ہے، آپ لوگ کتنے سیریس ہیں اس کے بارے میں؟ اس لیے چونکہ ابھی تو انہوں نے مشاورتی عمل شروع کیا ہے، مگر اس کو ہر طبقے نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان سب نے یکجا ہو کے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک دو آرٹیکل بھی لکھے ہیں جنگ اور دی نیوز میں، بالکل ہم نے پڑھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی کو روکنا یہ صحیح چیز نہیں ہے، اور ریگولیٹ کرنا اچھی بات ہے اگر کوئی ایتھکس سے ہٹ کے کوئی بات ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی پی ٹی اے کو بلایا تھا، ڈیفینس کمیٹی کا میں ممبر ہوں، ادھر ہم نے سارے اداروں کو بلایا تھا کہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرک میڈیا، وہاں پہ کوئی ایسا بلیسمی کے حوالے سے ایسا کوئی مٹیریل نہیں آئے یا ایتھکس سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز نہیں آئے، کوئی ایسی چیز آتی ہے اس کے اوپر کارروائی کیسے ہو، وہ اپنے طور پہ چیز ہے، نیکٹا کو ایکٹیو ہونا چاہیے، مگر آپ ان کی آزادی کے اوپر کہ آپ کو یہ حق نہیں ہو کہ آپ میڈیا کے اوپر کیا مجھ سے سوال پوچھیں، جو آپ کے ذہن میں سوال آئے آپ پوچھیں، اور یہ چیزیں نہیں، مگر کیا آپ ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جس طریقے سے میں نے بتایا ہے سوشل میڈیا کو، ایسا کوئی پلان ہے حکومت کا؟ اس کے اوپر کوئی تو بات ہوئی ہوگی نا، آفٹر آل پیمرا نے پروپوزل، یہ دیکھیں اتنا موٹا پروپوزل پیمرا نے بھیجا ہے، تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہوگی اس کے اوپر۔ میرے خیال میں اگر ایسی کوئی چیز ہوگی، ہم سارے ممبران، آپ نے اس کے اوپر 2 آرٹیکل لکھے، ہم نے سارے ممبران ہم چاہتے ہیں، میں نے بالکل اس کے اوپر لکھا کہ یہ چیزیں ہم نہیں چاہتے، میڈیا آزاد ہونا چاہیے۔ اگر جنرل پرویز مشرف کی حکومت، جس کو لوگ برا کہتے ہیں، میں سب اچھا کہتا ہوں، یہ پروپوزل کہاں سے آیا ہے؟ بہت سارے جلدی میں آتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ جب ڈسکس ہوتے ہیں، کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہے۔ ابھی بھی یہ ڈیفینس کمیٹی کی میٹنگ ہماری جو ہو رہی ہے، میرے خیال ہے 20 تاریخ کو دوبارہ یہ چیز ہمارے پاس ڈسکشن میں آ رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی میں ایسا کوئی کام ہوگا۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جلد بازی میں ایسا کوئی کام نہیں ہوگا، مگر 14 فروری کا میرا خیال ہے ڈیٹ ہے کہ تب تک مشاورتی عمل جو ہے پیمرا کا وہ ختم ہوگا، اور پھر اس پروپوزل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس پروپوزل کے ساتھ کیا ہوگا؟ قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی میں، اطلاعات و نشریات کی کمیٹی میں نفیسہ شاہ صاحبہ بھی ہیں، ان سے پوچھیں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نفیسہ صاحبہ، جس پروپوزل کی ہم بات کر رہے ہیں، پیمرا کا پروپوزل جس کے تحت سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے گا، اس کے اندر جو قدغنیں اب مین سٹریم میڈیا کے اوپر لگی ہوئی ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر لگنے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر حکومت کیا کامیاب ہو جائے گی؟ اگر ہو جائے گی تو پھر تو مکمل طور پہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس پہ کنٹرول ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ شعبہ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمیٹی کا ہے، میں انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ میں ہوں، لیکن ہم نے اندر یہ بحث ضرور کیا ہے، کھلا بحث تھا
جس میں یہ قطعاً بات نہیں ہوئی تھی کہ آپ کوئی سینسرشپ کریں، لیکن یہ ضرور بات تھی کہ انکریزنگلی ڈیجیٹل میڈیا جو ہے، مطلب ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے. الیکٹرانک میڈیا پہلے ہوتا تھا، پرنٹ ہوتا تھا، سوشل میڈیا، اب ایک اور ڈائمینشن آ گئی ہے ڈیجیٹل. وہی چینل آپ کا جیسے جیو ہے تو وہ کئی سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جیو جو ہے وہ نیٹ پر دیکھتے ہیں. تو اس صورت میں ریگولیٹری یا لیگل ایسا میکنزم ضرور ہو، خواہ وہ سیلف ریگولیٹنگ ہو، کچھ تو اس کو قانون کے زمرے میں ضرور لے کے آنا چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس میں سینسرشپ کی بات ہو. لا نہیں آیا، ایک پروپوزل آیا تھا، اس کے اندر کافی خد و خال انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، مگر اس کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ ہم ڈیلے ٹیکٹک بھی لگائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ کہ 50 لاکھ دینا ہوگا جس نے انٹرٹینمنٹ کا کوئی چینل کھولنا ہے، اور 1 کروڑ اگر کسی نے خبریں دینی ہے. اب جاوید بہت ہی انریلسٹک باتیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی، یہ تو ایک فکشن کی طرح نظر آ رہا ہے نا. 1 کروڑ آپ کیسے لیں گے اس وقت؟ حالات جو صحافیوں کے ہیں تو یہ تو انفیکٹ اچھا ہے، بیوروکریسی نے بنایا ہے. جو مین سٹریم چینلز میں نہیں ہیں وہ یوٹیوب پہ جا رہے ہیں، اور یوٹیوب از ویری مطلب میں تو بڑے اچھے چینلز جرنلسٹ نے کھول دیے ہیں. یہ بیوروکریسی نے بنایا ہے، یہ رمیش کمار صاحب کہہ رہے ہیں. جاوید عباسی صاحب، اب سوال یہ ہے ابھی پارلیمنٹ میں ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر یہ آئے گا تو پھر آپ لوگ ڈسکس کریں گے، یہ معاملہ آگے بڑھے گا. مگر جسٹس منلہ صاحب نے کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک آبزرویشن دی. کچھ لوگ تھے جن کو اسلام آباد پریس کلب سے باہر جو ہے ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، چونکہ وہ پرامن احتجاج وہاں پہ کر رہے تھے. 23 لوگ تھے، اس کے اندر کافی زیادہ جو تھے وہ سٹوڈنٹس تھے یا پڑھے لکھے ینگ لوگ تھے. کچھ خواتین کو بھی مارا پیٹا گیا. تو اب انہوں نے ایک آبزرویشن دی، اور انہوں نے یہ کہا اس آبزرویشن کے اندر کہ اور یہ آئی جی سے انہوں نے پوچھا پولیس سے کہ کس قسم کے پولیس والے جو ہیں وہ سیڈیشن کے جو چارجز ہیں، ملک دشمنی کے جو چارجز ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر جو پرامن طور پہ احتجاج کر رہے ہیں ان کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور اسی وقت انہوں نے کہا کہ ان کو بیل دی جائے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس قسم کے اگر ہٹ کنڈوں پہ آ رہی ہے تو اس کے اوپر کھلی ڈیبیٹ پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر اس ایشو کے اوپر کیوں نہیں ہو پا رہی؟ صرف ٹویٹس کے ذریعے ہی کیوں ہم سن رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ کو؟ یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کا کام ہے، یہ پارلیمان کا کام نہیں ہے کہ پارلیمان یہ ڈیٹرمن کرے کہ کون سا دفعہ کس وقت لگنا ہے، اور نہ ہی پارلیمان یہ سے پوچھ کے کوئی یہ پارلیمان کا کام، یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. جو آج سوالات اٹھائے گئے ہیں چیف جسٹس نے کل انہوں نے اٹھائے ہیں، وہ بات انہوں نے ایگزیکٹو سے کی ہے. انہوں نے پولیس سے پوچھا ہے، انہوں نے ایگزیکٹو سے پوچھا ہے کہ کیا اگر اس ملک میں کوئی آدمی بات کرے گا تو آپ اس کے اوپر یہی دفعے لگائیں گے؟ کیا یہ دفعے ان کو واقعی بنتے تھے؟ کیا آپ جب ایف آئی آر کاٹتے ہیں تو آپ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں جو آگے جا کر عدالتوں میں آپ صبح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لہٰذا یہ بات مختلف اوقات میں اس بات پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے. لا بڑا کلیئر ہے. لا کی اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے، اگر یہ کرتے ہیں تو یہ ایگزیکٹو چاہیے. ان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ان کے اندر جو ادارے ہیں اگر وہ ایسے پرچے دے رہے ہیں جنہیں عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ پرچے ٹھیک نہیں ہیں، عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایف آئی آر ٹھیک نہیں کی ہے، اگر عدالتیں کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے جو دفعے لگائے ہیں وہ دفعات ٹھیک نہیں ہیں ان معاملات میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اور ناکامی ہے اور ایک چارج شیٹ ہے عدالت کی طرف سے اس حکومت کے اوپر. لیکن اس حکومت کے اوپر اتنی چارج شیٹیں کہ کوئی ایک چارج شیٹ ہو تو اس کے متعلق بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سیریس چارج شیٹیں اس حکومت کے بارے میں ہو رہی ہے. ناظرین، فیصل آباد کے اندر 72 ایئر اولڈ امینہ زمان ہیں، ان کو بھی حراست میں لیا گیا اور ان کی بات ہم آپ کو سنوائیں گے. ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کیوں حراست میں لیا گیا، ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، وہ بھی پرامن احتجاج کر رہی تھیں. ایسا کیوں ہوا اور کیوں ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کچھ ہی روز پہلے فیصل آباد کے اندر ایک احتجاج ہوا، اور احتجاج اس لیے تھا چونکہ کچھ لوگ جو اریسٹ ہوئے تھے اس کی اپوزیشن کے اندر پھر ایک احتجاج جو ہے وہ پلان کیا گیا. کچھ ایسے لوگ اس کے اندر تھے جو کافی پڑھے لکھے بھی تھے، وہ احتجاج کر رہے تھے انسانی حقوق کے حوالے سے اور وہ انسانی حقوق کی تنظیموں میں شامل بھی رہے ہیں. اس کے اندر ایک تھی 72 ایئر اولڈ امینہ زمان صاحبہ. ان کو بھی پولیس نے حراست میں رکھا. کیوں رکھا، کیا ہوا ان کے ساتھ، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں ان کی زبانی.
ہمارا پروٹیسٹ بالکل پرامن تھا اور ہمارے جانے سے پہلے وہاں پہ بے شمار پولیس کھڑی تھی. میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. جب میں نے دوسری دفعہ فون کیا تو وہاں پہ ایک SHO صاحب ینگ سا لڑکا ہے وہ آیا. اینی ہاؤ میں نے جب اس کو چابی نکالی تو اس نے میرے ہاتھ سے چابی بھی چھینی بدتمیزی سے. اس طرح کے جو پروٹیسٹ کرنے ہیں وہ سٹیزنز کا رائٹ ہے اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی آپ پروٹیسٹ کے لیے بات بھی نہیں سنی اور اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کو اٹھا کے تو چلے جائیں. اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی. اور میرا موبائل پرسوں سے ان کے پاس ہے. میں نے 2 نائٹس ان کو دی ہیں, پرسوں کی اور کل رات کی بھی, اور مجھے ابھی تک موبائل نہیں ملا. رمیش کمار صاحب, اب بات یہ ہے, آپ نے امینہ زمان کی بات سنی. اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ سٹوڈنٹس ہیں, پھر یہ خاتون ہیں 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے, ٹیچر بھی رہ چکی ہیں. ان کے اوپر جو آپ سیڈیشن کے پرچے کر رہے ہیں تو ان کا یہ کیا خطرہ ہو سکتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے لیے؟ دیکھیں, رائٹ آف پروٹیسٹ ہر ایک کو حق ہونا چاہیے, اور میں تو مذمت کرتا ہوں, اس کی کنڈیشن دیکھ کے ہی دیکھتا ہوں. اور یہ پنجاب پولیس کے اندر بہت زیادہ, میں تو کہتا ہوں جتنا حکومت آپ کی ہے, میں مانتا ہوں یہ آج سے کیا, میں جتنا سندھ پولیس کو جتنا بدنام کیا جاتا ہے نا, سندھ کے اتنے ہی آفیسر اچھی ہیں. آپ سندھ کے اندر مگر آپ تو انصاف کی حکومت ہیں, آپ نے تو خود آپ کی پارٹی نے اتنا پروٹیسٹ میں نے ابھی بھی دیکھا ہے. آپ KPK کے اندر بہت اچھی پولیس, آپ جواب یہ وہ فون. پنجاب کے اندر تو جو نظام بنا ہوا ہے, چاہے ماضی میں چاہے کراچی کے اندر بھی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کراچی سٹی کے اندر کچھ پرابلم تھے, مگر میں سمجھتا ہوں کراچی کے اندر بھی غلام نبی کے آنے کے بعد جو ایڈیشنل IG آیا ہے بہت زیادہ بہتر ہے. جو سندھ کے اندر انٹیریئر میں جو DIGs ہیں وہ بھی بہتر ہیں, کافی بہتری ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ ریفارم کی ضرورت ہے. ایسا کریں کہ آپ جو IG جو سندھ حکومت آپ کو کہہ رہی ہے IG لگا دیں, وہ آپ لگا دیں. ابھی تک معاملہ کیوں اڑا ہوا ہے پھر؟ نہیں, اگر سندھ کی پولیس بہتر ہے پنجاب سے تو سندھ کی پولیس بہتر, سندھ کی پولیس AD خواجہ نے بہتر کی, کلیم امام نے بہتر کی, پولیٹیکل سسٹم نے بہتر نہیں کی. جہاں پہ بھی یہاں پہ جو پولیس بگڑی ہوئی ہے نا آج, یہاں پہ بھی جو بگڑی ہوئی ہے, پاس آن دا بک تو نہیں کر سکتے نا. اب یہ انصاف کی حکومت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب کے اندر ہے, وفاق کے اندر ہے. کیسے ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, سٹیشن کے پرچے ان کے اوپر کرے جا رہے ہیں؟ ان کا تعلق کسی بھی جو سیاسی جماعت جس کے آپ خلاف ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کا جو نظام ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, پولیٹیکل انٹرفیرنس ہونی نہیں چاہیے. یہاں معاملہ صرف پولیس تک نہیں ہے. اگر آپ سیڈیشن کے چارجز لگا رہے ہیں اور یہ معاملات جاتے ہیں کورٹس کے اندر, تو جو کورٹس کے اندر ججز بھی ہیں, اور اس کے پر جسٹس اطہر مناللہ نے کامنٹ بھی کیا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دفعات 780A بھی ڈال دیں, جس کے اندر ان لوگوں کو بیل بھی نہیں ہوتی. تو پھر یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ اور اس کے اوپر اوپنلی ڈیبیٹ پارلیمنٹ کے اندر خاص طور پہ نیشنل اسمبلی میں کیوں نہیں ہوتی, صرف ٹویٹ سے کیوں کی جاتی ہیں اپوزیشن کی طرف سے؟ بالکل جی, بہت افسوسناک ہوا, کیونکہ یہ پروٹیسٹرز جو ہیں ان کا یہ رائٹ ہے, اور پیسفل تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بہت انکریجنگ ہے, یہ رے آف ہوپ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے ایک انصاف والی بات کی ہے, اور آئی ہوپ کہ اس قسم کی چیزیں پھر ریپیٹ نہیں ہوں گی. مگر اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر کوئی مثبت آواز نہیں اٹھ رہی, اور بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, ناقدین پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ پوچھ رہے ہیں کہ باہر جو کچھ ہو جائے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کوئی آواز نہیں اٹھتی, صرف ٹویٹس آ جاتی ہیں ٹویٹر کے اوپر. دیکھیں, پارلیمنٹ میں بہت ہم سب کے ساتھ ایشو ہے, ہم سب کی آوازیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں خود دبائی جاتی ہیں, موقع نہیں ملتا بات کرنے کا. آپ دیکھیں محسن داور کو کتنا ٹائم لگا, ہی گاٹ اپ, ہی ڈڈ مینیج ٹو سے, لیکن جب وہ مراد سعید نے بات کی تو اس کو رسپونڈ کرنے کا موقع نہیں دیا. لیکن میں رمیش کی بات ضرور کہوں گی, انہوں نے سندھ کے IG کے حوالے سے کہا کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس وہاں ہے. اس وقت سندھ گورنمنٹ کے ساتھ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے. یہ کیوں نہیں کوئی بات کرتا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, کہ ایک جس قانون کے تحت آپ 5 IGs پنجاب میں ہٹا دیتے ہیں, جس قانون کے تحت آپ سینٹر میں 3 IGs ہٹاتے ہیں, آپ KP میں ہٹاتے ہیں,
सेम कानून पे वहां पर आपकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नजर आती है। नफीसा, मैं आपको पता है हमेशा रियलिस्टिक बात करता हूँ, एक बहुत बुरा, मैं हमेशा रियलिस्टिक बात करता हूं। अगर पंजाब की पुलिस का इशू है, मैंने आपको बताया, मैं तो हमेशा कानून की बात करती हूँ। मगर आप कलीम इमाम के बारे में, ख्वाजा के बारे में, वो तो कानून उसके ऊपर कानून ये भी नहीं कहता, कानून आईजी को हटाने के लिए ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट 3 नाम भेजती है, 5 नाम मिलते हैं, 5 नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नाम भेजती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उससे नाम सिलेक्ट करती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को नाम नहीं भेजती, मगर फिर भी मैं समझता हूं एमिकेबली ये मसला सेटल होना चाहिए और सेटल हो जाएगा। मगर हर ईमानदार आईजी के साथ सिंध गवर्नमेंट का प्रॉब्लम आए, ये भी अच्छी चीज नहीं है। हम चाहते हैं, हम सिंध से रहते हैं, सिंध से हर ईमानदार की क्या मतलब? जो पहले लोग थे वो ईमानदार नहीं थे और बेहतरीन बंदा होगा। कलीम इमाम मस्ट बी, अगर बेहतरीन बंदा है, मैं इससे कोई डिनाई नहीं करती, कोई ऑफिसर बेहतरीन होगा, लेकिन अगर उस इलाके की इलेक्टेड क़यादत ने यूनानिमसली, पूरी की पूरी काबीना ने यूनानिमसली एक फैसला किया है, तो आपको उसको इज्जत देनी है। चले, ये जो मामला है मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में हल नहीं होगा। जावेद साहब, आप कानून को जानते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब अतर मिनिल्ला साहब ने ऑब्जर्व किया है कि सेक्शन 124A जो सेडिशन का कानून है, उन्होंने कहा है कि अब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक सियासी ओपोनेंट्स है उनके ऊपर कदगने लगाने के लिए, इसलिए ये मुतसादिम है आर्टिकल 19 से। तो क्या पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई कानूनी बहस नहीं कर सकती कि जी ये सेडिशन के जो चार्जेस हर किसी के ऊपर लग रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन ही हम बना लें कि जी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ताकि जो आज़ादी इज़हार राय है उसके ऊपर कदगने ना लगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, लॉ का मसला नहीं है। अब एक लॉ ठीक है, एग्जेक्टिव गलत तरीके से उसे इंप्लीमेंट कर रही है, हम उस पर क्वेश्चन जरूर उठाएंगे, हम उसे जरूर पूछेंगे, लेकिन ये मामला कुछ चीजें जो है वो एग्जेक्टिव के करने की होती हैं। जो एग्जेक्टिव का काम है वो हर एक का, अगर आदमी कहे कि ये पार्लियामान नहीं कर रही है, ये पार्लियामेंट का काम नहीं है, ये 5 अगर कोई हादसा हो गया तो FIR दर्ज नहीं होती, इसके रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट है, आईजी नहीं बदला, पार्लियामेंट है। मेहरबानी करके ये एग्जेक्टिव की नाकामी है, एग्जेक्टिव कोई काम नहीं करे, एग्जेक्टिव लॉ को पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं करे, इसमें पार्लियामेंट का कसूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये बात करें मुनीज़े के ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज जो है उसके ऊपर अपोजिशन का फोकस कम है। नहीं, मगर आप तो उसके ऊपर कदगने लगा रहे हैं ना, तो आई मीन यू आर इन नो पोजीशन टू से एनीथिंग एट द मोमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, नफीसा शाह साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।